बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में इकनॉमिक्स का टीचर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम से आप तमाम को महफूज रखे। बेटे के जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी तालीमी सरगर्मियाँ कोरोना वायरस की वजह से मुतासर हुई हैं और तालीमी सिलसिले के साथ बाकी जो हमारी माशरती सरगर्मियाँ हैं वो भी इफ़ेक्ट हुई हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ख़ुसूसी दुआ है कि मालिक अपना ख़ास फ़ज़ल व करम फ़रमाए और इस वबा से हमें निजात दे। बेटे, इन हालात में बतौर एक माशरती किरदार हमारे कुछ फ़राइज़ भी हैं। मसलन जैसे कि अगर हम इसी वबा के ज़ुमरे में बात करें तो इस वबा का इलाज सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात है। हम अक्सर आपको अपनी गुफ्तगू में ये बात बार बार करवाते हैं, समझाते हैं कि बेटे हमारा माशरे में रहते हुए एक किरदार है और अगर हम उस किरदार की अंजामदही में कोई गफलत बरतते हैं तो वो हमारे लिए भी नुकसानदेह हो सकता है और हमारे अपनों के लिए, अपने माशरे के लिए भी वो जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। तो जो हालात के मुताबिक आपको इलाज बताया जाता है और इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात है कि आप जो भी मेजर्स आपको बताए जाते हैं कि हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, घर से बिला वजह बिला ज़रूरत घर से ना निकलें और जो रश वाले मकामात हैं उन पर जाने से गुरेज़ करें और अगर बामरे मजबूरी जाना ज़रूरी भी है तो मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखें। इंशाअल्लाह इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने लिए भी अच्छे हालात पैदा कर सकते हैं, हमारे लिए भी मुफीद हो सकता है और हमारे जैसे दूसरे माशरती लोगों के लिए भी। जी, तो बेटे हम इकोनॉमिक्स में इसमें हमारा चैप्टर चल रहा था कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में और इस चैप्टर में जो बात आपको समझाई है बुनियादी तौर पर वो ये है कि ये एक ऐसे मतलब है ख़याल की तरफ, एक ऐसे मामले की तरफ निशानदेही करता है ये चैप्टर कि कंज्यूमर जो है ये बेसिक करैक्टर है सोसाइटी का और हमारी मार्केट का। और हर कंज्यूमर जो है वो उसका एक एटीट्यूड होता है, उसका एक मेथड होता है, उसका एक फार्मूला होता है शॉपिंग के लिए। इस चैप्टर में हम कंज्यूमर को ये रहनुमाई देते हैं कि वो जिस मुआशी मसले से दो चार है, यानी जो से मुआशी मसला दरपेश है, उस मुआशी मसले की शिद्दत को कम करने के लिए एक कंज्यूमर क्या कर सकता है और अपनी ख्वाहिशात और अपने वसाइल में एक तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए वो कौन सी हिकमत अमली और कौन सी तदाबीर अख्तियार कर सकता है। तो बेटे इस चैप्टर में थी कंज्यूमर बिहेवियर में हमारा जो लास्ट टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये उसको शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कानून तकलील अफादाए मुख्ततिम, कानून तकलील अफादाए मुख्ततिम, यानी हर ज़ायद अकाई से हासिल होने वाली तस्कीन कम होती जाती है। बेटे इसको हमने लॉ को पढ़ने का तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले हम इसे डिफ़ाइन करते हैं, डेफिनेशन, उसके बाद टेबल जिसे गोशवारा कहा जाता है, के बाद हम इसे डायग्राम की शक्ल में लेके आते हैं, उसके बाद डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन,
اس کے بعد نیکسٹ جو ہے بیٹے ہم اس کے ازمپشنس، مفروضات، اور اس کے بعد ہے لمیٹیشن یعنی حدود۔ یہ ہمارا لا کا پیٹرن ہے بیٹے، ہم نے اس طریقے سے لا کو مکمل کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی تعریف لکھتے ہیں، اس کے بعد لا کا گوشوارہ بناتے ہیں، کے بعد اسے ڈائیگرام کے ذریعے واضح کرتے ہیں، پھر ڈائیگرام کی وضاحت لکھتے ہیں، اس کے بعد مفروضات، اور اس کے بعد اس کی حدود یا مستثنیات۔ یہ پیٹرن ہے بیٹے لا کو جو ہے وہ کرنے کا، کیونکہ اس میں ہم اس سیکوینس کو اگر ہم بدلتے ہیں تو ہمارے لیے لا ثابت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں، تو اس میں ہم ورڈنگ میں بتاتے ہیں کہ جس طرح اگر ہم اسی لا کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم بتاتے ہیں کہ ایز اے کنزیومر ہیز مور اسٹاک آف گڈ اٹس مارجنل یوٹیلیٹی فالس، کہ جیسی کنزیومر کے پاس کسی چیز کا وہ اسٹاک زیادہ آ جاتا ہے، ذخیرہ بڑھتا جاتا ہے، تو ہر زائد اکائی سے حاصل ہونے والا افادہ کم ہوتا جاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹے اسی بات کو ہم ٹیبل میں بیان کرتے ہیں، جس طرح سے ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا ہے کہ کالم ایک میں ہم نے پہلے کالم میں یونٹ آف گڈ لیے 1 2 3 4 5، پھر اگلے میں ہم نے اس کی مارجنل یوٹیلیٹی یعنی کہ سیٹسفیکشن کو لیا تھا، اور ہم نے اس میں پروو کیا تھا کہ جوں صارف جو ہے اس کی یونٹ بڑھاتا جائے گا اس کی سیٹسفیکشن کم ہوتی جائے گی۔ اس کے بعد بیٹے اسی بات کو جو ہے ہم نے ڈائیگرام کی شکل میں ثابت کیا تھا۔ یہ ڈائیگرام ایک جو ہے آپ کو میں یاد آنے کے لیے ایک دفعہ میں آپ کو یہاں بنا دیتا ہوں۔ یہ بیٹے ہمارا ڈائیگرام تھا جس میں ہم نے جو ہے وہ یہ ایکس ایکسس، وائی ایکسس، یہاں پہ ہم نے ایم یو کو پلاٹ کیا تھا، اور یہاں پر یونٹس آف گڈ، اور اس میں یہ کرو ہے مارجنل یوٹیلیٹی کا، یہ 0 ہے، یہ مائنس ہے، اور اس میں یہ کرو جو کہ ہم نے سابقہ اپنے لیکچر میں پڑھا ہے کہ جوں کنزیومر جو ہے کسی چیز کی یونٹ یوز کرتا جائے گا اس کی سیٹسفیکشن لیول یعنی مارجنل یوٹیلیٹی فال کرے گی، اور کرو سے ایسے بنتا ہے، اور یہ جو کرو ہے اس کی سلوپ ہے نیگیٹو۔ نیگیٹو اس وجہ سے ہے کہ جب ایک چیز کو بڑھانے سے دوسری کم ہو جائے تو اسے ان دونوں کے درمیان پائے جانے والا تعلق ڈیکریزنگ فنکشن کہلاتا ہے، یعنی کہ ان میں ریلیشن شپ جو ہوتا ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے، اور اب جو ویریبل کے درمیان جب ریلیشن شپ نیگیٹو ہوگا تو کرو کی سلوپ بھی نیگیٹو ہوگی، یعنی انورس ہے، اس کے یونٹ کے بڑھنے سے مارجنل یوٹیلیٹی کم ہوتی ہے، لہٰذا کرو جو ہے وہ نیگیٹو سلوپ کا بنتا ہے۔ تو یہاں تک بیٹے ہم نے پڑھا ہے۔ اب ہم نے اگر ہم اس کو یہاں سے جو ہے وہ ٹیلی کرنا چاہیں کہ ہم نے ڈیفینیشن بھی پڑھ لی ہے، ٹیبل بھی ہم نے پڑھ لیا، ڈائیگرام بھی، ڈائیگرام کے بعد ایکسپلینیشن بھی، اب ہم نے پڑھنے ہیں ازمپشن، یعنی کہ جس طرح سے آپ کو بتایا تھا کہ اکانومک لاز اور کنڈیشنل، کہ کچھ کنڈیشنز کے بعد ہم انہیں جو ہے وہ پروو کرتے ہیں، سچ ثابت کرتے ہیں، تو ان ایلیمنٹس کو ہم ازمپشن کہتے ہیں کہ کن چیزوں کو ہم ازوم کر کے جو ہے ثابت کرتے ہیں اس لا کو۔ جی تو یہاں بیٹے پہلے میں آپ کو لکھ دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے ہم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جس لا پر ہم نے پروو کرنا ہے تو وہ سیوٹیبل اماؤنٹ میں ہونی چاہیے، یعنی مناسب مقدار میں چیز ہوگی تو ہم اسے جو ہے وہ درست ثابت کر پائیں گے۔ دوسرا اس کے لیے یہ شرط ہے کہ کنٹینیوس یوز ہونا چاہیے، کنٹینیوس یوز آف گڈ۔ تیسرا یہ کہ انکم مسٹ بی کانسٹنٹ، انکم از کانسٹنٹ، کے بعد آل یونٹس آف گڈ
यूनिट्स ऑफ गुड मस्ट बी इक्वल या मस्ट बी होमोजीनियस, ठीक है, मस्ट बी होमोजीनियस, इसको हम होमोजेनिटी भी कहते हैं। कि उसके बाद मेंटल कंडीशन ऑफ कंज्यूमर, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर रिमेन सेम। जी, ये कुछ पॉइंट्स हैं बेटे, इनको हम कांस्टेंट अजूम करके फिर हम लॉ को प्रूव कर सकते हैं। इन्हें कहा जाता है अजम्पशन। इसके बाद जो है वो बेटा दूसरी चीज़ है लिमिटेशन। लिमिटेशन को हम उर्दू में कहते हैं हदूद, यानी वो पॉइंट या वो चीज़ें जिन पर कानून तकलील अफाद मुख्ततिम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है अप्लाई नहीं होता। तो बेटे ये अजम्पशन पढ़ने से पहले, यानी जिनको मफरूज़ात कह रहे हैं, ये पढ़ने से पहले हमने ये ज़हन में रखना, इसीलिए मैंने आपके जो सामने ये एक दफ़ा इसका डायग्राम बना दिया है ताकि आपको वो बात समझाने में आसानी हो। जी, और हम ये बेटा पढ़ रहे हैं, टेबल में भी हमने यही बात की है, डेफिनेशन में भी यही बात की है, डायग्राम में भी यही शो किया है कि हर नेक्स्ट यूनिट की सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है। अब सवाल आता है कब, यानी ये जो हम बात कर रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एवरी कमोडिटी फॉल्स या मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज डिक्रीजेज, के मुख्ततिम अफादा हमेशा कम होता है। तो कब कम होता है, तो उसके लिए हम कुछ मफरूज़ात, कुछ मफरूज़े कायम करते हैं। उन मफरूज़ात को अजम्पशंस कहा जाता है, और इससे वैसे अगले चैप्टर में हम इंशाल्लाह बात करेंगे, इसको पैरामीटर्स भी कहा जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि इस लॉ को, ये जो सामने मैंने आपको स्टेटस लिखा है कि हर नेक्स्ट यूनिट के यूज़ करने से सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जाता है, तो ये कैसे मुमकिन है। तो सबसे पहली बेटे हम बात करते हैं कि सूटेबल क्वांटिटी, कि अगर हमने ये लॉ प्रूव करना है तो ये इस लॉ के लिए क्वांटिटी सूटेबल होनी चाहिए, यानी रीज़नेबल क्वांटिटी होनी चाहिए, कि आप ना तो ये बहुत कम हो तो ये लॉ प्रूव हो सकता है, ना ही बहुत ज़्यादा पे। देखें, आप फ़र्ज़ करते हैं कि प्यासा होने की सूरत में अगर हम इस पर लॉ को साबित करना चाह रहे हैं तो हम पानी हमारे पास मुनासिब मिक़दार में होना चाहिए। अगर बहुत कम क्वांटिटी में है, जैसे कि 1 या 2 घूंट पानी है, तो उसको पीने से आप लॉ को प्रूव नहीं कर सकते, स्टेटस आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि आया कि वो यूनिट यूज़ करने से सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ा है या कम हुआ है। इसके बारे में आप कोई हतमी फ़ैसला नहीं कर सकते। उसकी वजह बेटा ये है कि चूँकि जिस पर आपने उसको प्रूव किया है लॉ को, वो इतनी कम क्वांटिटी में है कि वो उसको मीट भी नहीं करता, उसे सपोर्ट भी नहीं करता। लिहाजा पहला पॉइंट क्या है कि इस लॉ को प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि सूटेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। जी, उसके बाद दूसरा बेटा है कंटिन्यूस यूज़, कि लॉ को, यानी ये जो लॉ आपके सामने मैंने टेबल भी बनाए, डायग्राम में दिखाया हुआ है, कि लॉ को जहन में रखेंगे तो आप इसके मफरूज़ात आपको समझ में आएंगे कि लॉ क्या है कि हर नेक्स्ट यूनिट की सेटिस्फेक्शन कम होती जा रही है। तो अब जो कि नेक्स्ट यूनिट की सेटिस्फेक्शन जब कम हो रही है, उसके लिए हम पढ़ रहे हैं, उस वक्त कम होगी जब हम उस चीज़ का इस्तेमाल लगातार करेंगे, यानी कंटिन्यूस यूज़ करेंगे विदाउट एनी गैप, तो फिर लॉ प्रूव हो सकता है। मसलन हमें प्यास लगी हुई है या हमने खाना खाना है, हम खाना शुरू करते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, फिर हम उसको छोड़ देते हैं, फिर 1 घंटे के वक्फे के बाद दोबारा थोड़ा सा खाते हैं। तो चूँकि उस इस्तेमाल में गैप आ रहा है, लिहाजा सेटिस्फेक्शन के बारे में
یا لا کے پروو ہونے کے بارے میں آپ کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے. یا پیاسے ہونے کی صورت میں اگر آپ ایک گلاس پانی کا پیتے ہیں، پھر آپ کچھ دیر کے بعد دوسرا گلاس پیتے ہیں، پھر اس کے بعد تیسرا گلاس پیتے ہیں، تو یہ ممکن ہے کہ نیکسٹ یونٹ کی سیٹسفیکشن پہلے سے زیادہ ہو. وہ اس لیے ہوگی کیونکہ ہم نے اس چیز کا استعمال لگاتار نہیں کیا. ضروری ہے، یہ شرط ہے قانون تقلیل افعاد مختتم کی، لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلٹی کی، کہ اگر آپ جس پر آپ لا کو پروو کرنا چاہ رہے ہیں اس کا استعمال لگاتار ہونا چاہیے، بغیر کسی وقفے کے ہونا چاہیے. اس کے بعد بیٹے کہ انکم از کانسٹنٹ، کہ اس میں لا کو ثابت کرنے کے لیے، سچ ثابت کرنے کے لیے شرط ہے کہ انکم لیول سیم رہنا چاہیے. انکم لیول کے بدلنے سے بھی لا جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے. جیسے ایک شخص کے پاس پہلے آمدنی کم ہے، اس کی انکم کم ہے، تو اس کی خریداری بھی کم کر رہا ہے، اس کی سیٹسفیکشن بھی کم ہے. تو انکم اگر بڑھ جاتی ہے تو اس سے اگلے یونٹ کی سیٹسفیکشن زیادہ ہو جائے گی. لہٰذا ضروری ہے کہ فار دی پروف آف لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلٹی کہ دیر ول بی کانسٹنٹ انکم لیول، کہ آمدنی کانسٹنٹ رہنی چاہیے، آمدنی کم یا زیادہ نہیں ہونی چاہیے. کم زیادہ ہوگی تو لا یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ پروو نہیں ہو سکے گا. اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو بیٹے ہے، یعنی کانٹیکسٹ یوز بھی ہم نے پڑھ لیا، یہ بھی. اس کے بعد ہے کہ آل یونٹ آف گڈ مسٹ بی ہوموجینیس. اس کو ہم ہوموجینٹی بھی کہتے ہیں. تو لا یہ ہے کہ ہر نیکسٹ یونٹ کی سیٹسفیکشن کم ہو جائے گی. تو بیٹے نیکسٹ یونٹ کی سیٹسفیکشن کم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو چیز استعمال کر رہے ہیں وہ ایک جیسی ہونی چاہیے، یعنی ہوموجینیس ہونی چاہیے. اس میں اگر ہم جس طرح سے مثال لیتے ہیں کہ ہم پانی پیتے ہیں یا ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پینے کی صورت میں اگر ہم ایک گلاس ہم سادہ پانی کا پیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم تیسرا یونٹ اگر ملک شیک پیتے ہیں، تو چونکہ یہ یونٹ ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں ان نیچر، دے آر ڈیفرنٹ ان نیچر میں چونکہ اختلاف پایا جاتا ہے، لہذا ان تمام کی سیٹسفیکشن لیول بھی ڈیفرنٹ ہو جائے گا. اگر آپ سادہ پانی پینے کے بعد اگر آپ کولڈ ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں یا اس کے بعد ملک شیک کا استعمال کرتے ہیں تو سیٹسفیکشن لیول بڑھ سکتا ہے. اور اگر سیٹسفیکشن لیول بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا لا جو ہے وہ پروو نہیں ہو سکتا. ہمارا لا تو یہ کہتا ہے کہ ہر نیکسٹ یونٹ کی سیٹسفیکشن کم ہونی چاہیے، لیکن کم نہ ہونے کی اس پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ ہم نے چونکہ چیز کا یونٹ بدل دیا ہے، اس کی نیچر بدل دی ہے، لہٰذا وہ پروو بھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے بیٹے لا کو پروو کرنے کے لیے تیسرا یعنی تھرڈ ازمپشن یہ ہے کہ جس چیز پر ہم لا کو اپلائی کر رہے ہیں اس کی تمام یونٹ جو ہیں وہ تمام اکائیاں ایک جیسی ہونی چاہیے. اس کے بعد بیٹے ہے مینٹل کنڈیشن آف کنزیومر مسٹ بی سیم، کہ اس میں سیٹسفیکشن کا تعلق انسان کی ذہنی کیفیت سے بھی ہوتا ہے. مینٹل اسٹیٹ یعنی کہ جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں شخص ہوتا ہے اسی میں اسے رہنا چاہیے. اگر ہماری سوچ بدلتی ہے، ہماری مینٹل کنڈیشن اگر چینج ہو جاتی ہے، مینٹل اسٹیٹس چینج ہو جاتا ہے، تو اس سے ڈیفینیٹلی جو ہے لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلٹی غلط ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل ایک شخص ہے وہ فروٹ کھا رہا ہے اور وہ بالکل جو ہے کیجول اسٹیٹس میں کھا رہا ہے، اور اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اسے کھائیں، یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے، یو ول فائنڈ اٹ سم تھنگ بیٹر، جو آپ کے بڑے مفید ہے، فائدہ دے گا آپ کو. تو چونکہ اس بات سے اس کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ بدل جاتی ہے، اس کو کھانے کا اس میں شوق بڑھ جاتا ہے، انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے. جیسے انٹرسٹ بڑھتا ہے تو اس میں چیز میں اس کے لیے سیٹسفیکشن زیادہ ہو جاتی ہے. اس لیے بیٹے ثابت کرنے کے لیے لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلٹی کو پروو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں، جس مینٹل کنڈیشن میں کنزیومر چیز کو یوز کرتا ہے
اسی میں یوز کرتا رہے گا تو پھر یہ جا کے لا پروو ہو جائے گا۔ تو یہ وہ کچھ پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے بیٹے ڈسکس کیے ہیں جس کے لیے جن کو ہم کانسٹنٹ فرض کر کے پھر لا کو پروو کرتے ہیں۔ اگر ہم ان ازمپشن کو ہٹا دیتے ہیں، انہیں اگنور کر دیتے ہیں، تو یہ اس میں کوئی شورٹی نہیں ہے اس لا کے، جسٹیفائی ہم اس کو نہیں کر پائیں گے، اس کو پروو نہیں کر پائیں گے۔ اس کا پروف اور جسٹیفیکیشن صرف اور صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم جو اس کے لیے ازیوم کر رہے ہیں پوائنٹس وہ ویسے ہی ہونے چاہیے جو کہ لا کی ریکوائرمنٹس ہیں۔ اس کے بعد بیٹے ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ ایسے پوائنٹس بھی ہیں، یعنی کچھ ایسے ایلیمنٹس بھی ہیں جن پر ہمارا لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی اپلائی نہیں ہوتا، یعنی وہ اس پوائنٹ لا کی اس سرکل سے باہر ہے۔ تو اب لا یہ ہے کہ اگلے یونٹ کی سیٹسفیکشن کم ہوتی ہے۔ اگر ایسی کوئی چیز ہے جس کی ہر نیکسٹ یونٹ کی سیٹسفیکشن کم نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایلیمنٹ ہے وہ اس لا کے دائرے سے باہر آ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، تو پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ وش آف ایجوکیشن، وش آف نالج، ڈیزائر آف نالج، ہماری جو پڑھنے کی خواہش ہوتی ہے، علم کی خواہش ہوتی ہے، یہ بھی لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی کی لیمیٹیشنز میں آتا ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص زیادہ علم حاصل کرتا جاتا ہے، زیادہ پڑھتا جاتا ہے، اس کی سیٹسفیکشن لیول بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہ لا سے باہر ہے۔ اچھا، اس میں ایک ضروری بات یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ اگر کوئی شخص لگاتار اسٹڈی کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو اس کی سیٹسفیکشن کم ہو جائے گی۔ لیکن جس طرح سے ہے کہ ایک شخص اگر کلاس پہلے 9th میں آئے، پھر 10th میں آئے، پھر فرسٹ ایئر، پھر اس طرح سے اس کی علم بڑھتا جاتا ہے، نئی سے نئی چیزیں پڑھتا جاتا ہے، تو اس میں ایک شوق ڈیولپ ہوتا جاتا ہے، اس کی جو ہے وہ نالج بینک بڑھتا جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی سے باہر ہوتی ہے، یعنی کہ اس پر لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی اپلائی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے بیٹے کہ ڈیزائر آف ویلتھ، کہ دولت حاصل کرنے کی خواہش، پیسہ، روپیہ پیسہ، زر، اس کی خواہش جو ہے یہ بھی لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی کے اس سرکل سے باہر ہے۔ کہ ایک عام سا تجربہ ہے کہ دولت ایک ایسی چیز ہے جو وقت کی ضرورت ہے، اور جوں کسی شخص کے پاس اس کے جتنے زیادہ یونٹ آتے جاتے ہیں اس کی سیٹسفیکشن بڑھتی جاتی ہے۔ حالانکہ لا تو لا کے مطابق یہ ہے کہ جیسے کسی شخص کے پاس کسی چیز کا ذخیرہ بڑھتا جاتا ہے، اس کا استعمال بڑھتا جاتا ہے، اس سے وہ نیکسٹ یونٹ یوز کرتا جاتا ہے تو سیٹسفیکشن لیول کم ہوتا جاتا ہے۔ یہ لا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو ویلتھ میں لے کے آتے ہیں، دولت میں لے کے آتے ہیں، تو ہمارے تجربات اور مشاہدات بالکل یکسر بدل جاتے ہیں، کیونکہ دولت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو پانے کی خواہش، اس کو ذخیرہ رکھنے کی خواہش، اس کو بڑھانے کی خواہش یہ ہر انسان میں پائی جاتی ہے، اور جتنی کسی شخص کے پاس دولت زیادہ آتی جاتی ہے اس کا سیٹسفیکشن لیول اتنا بڑھتا جاتا ہے۔ تو اس پر بھی یہ لا اپلائی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بیٹے جو ہے وہ ریئر پارٹیکل، یعنی کہ ہسٹوریکل پارٹیکل ہوتے ہیں، تاریخی نوادرات ہوتے ہیں، یا بہت کم آنے والی چیزیں جو ہوتی ہیں، ان پر بھی لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی اپلائی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ چیزیں ان میں شوق، اس میں اشتیاق زیادہ ہوتا ہے، لوگ کریزی ہوتے ہیں ان کو جمع کرنے کے، اور جیسی کو پرانی چیزیں، مطلب ہم پرانی سیولائزیشن سے چیزیں ہمیں ایسے ملتی ہیں جو آج سے سینکڑوں سال پہلے انسان استعمال کرتا تھا، وہ جتنی زیادہ ملتی جاتی ہیں، جتنی زیادہ وہ ڈسکور ہوتی ہیں، تو اس ریشو سے انسان کی اس سے رغبت بھی بڑھتی جاتی ہے، شوق بھی بڑھتا جاتا ہے، جو کہ جو ہے اپنا لا کی پروف سے باہر ہے۔ اس کے بعد بیٹا نارکوٹکس پہ اپلائی نہیں ہوتا، جو نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں ان پہ بھی لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی اپلائی نہیں ہوتا، کیونکہ نشے کا عادی جتنا نشہ زیادہ کرتا جاتا ہے، جتنے یونٹ بڑھاتا جاتا ہے، اس کا سیٹسفیکشن لیول اسی ریشو سے بڑھتا جاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بیٹے لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی جو ہے یہ ہابیز پہ اپلائی نہیں ہوتا،
مشغلے جو ہوتے ہیں لوگوں کے جو مشاغل ہوتے ہیں اس پہ اپلائی نہیں ہوتا، کیونکہ مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف ہابیز رکھتے ہیں، اور ہابیز کے یونٹ میں جتنا اضافہ ہوتا جاتا ہے سیٹسفیکشن لیول اتنا زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ تو بیٹے یہ ہمارا آج ہم نے لا آف ڈیمینشنگ مارجن یوٹیلٹی مکمل کیا ہے۔ تو ایک دفعہ پھر آپ کو اس کا پیٹرن سمجھا دیتا ہوں جی بیٹے، سب سے پہلے اسے ڈیفائن کرنا ہے، پھر ٹیبل بنانا ہے، پھر ڈائیگرام، اس کے بعد ڈائیگرام کی ایکسپلینیشن لکھنی ہے، اس کے بعد ازمپشن جو کہ ہم نے آج پڑھے ہیں اور لیمیٹیشنز یہ بھی آج۔ تو اس طریقے سے آپ کا یہ لا مکمل ہو جائے گا۔ بہت اہم لا ہے جی، اور پاس پیپر میں اکثر یہ پوچھا جا سکتا ہے، تو اس لیے اس کو آپ نے بڑی شوق اور احتیاط سے تیار کرنا ہے۔ کسی بھی مشکل کی صورت میں آپ ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم وضاحتی جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ حافظ۔